आदाब, मैं हूं वसतुल्ला खान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। तरक्की और सरमायाकारी के दावे अपनी जगह, लेकिन अब हुकूमत ये इतराफ़ भी कर रही है कि इस वक्त जो बेरोज़गारी की शरह है पाकिस्तान में, वो पिछले 21 बरस में सबसे ज़्यादा है। वजूहात क्या हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। मगर पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये एलीट का गेम है, उनकी म्यूज़िकल चेयर है, हमें उससे क्या लेना देना, इससे आम आदमी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, उसे तो पहले ही इंसाफ नहीं मिल रहा, तो पहले ही जूतियाँ चटखा रहा है। क्या वाकई इस तरह की तरमीम ऊपर का गेम है और जो सड़क छाप आदमी है उसका कोई लेना देना नहीं, उसकी ज़िंदगी वैसी की वैसी चलेगी या और बुरी होगी या बेहतर होगी? ये कई सवालात हैं जिनका आज हम जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अच्छा, एक सोच है, अक्सर मीडिया के बारे में कंप्लेन भी किया जाता है कि यार जो आप इश्यूज़ जिन इश्यूज़ पर आप बात करते हैं अवाम उनसे लाताल्लुक़ है। हाँ, ठीक है। और जहाँ तक अगर हम 27वीं तरमीम को ले लें और उसी को हम लेके आगे वो चल रहे हैं आज, जब भी बात होती है तो वो अदलिया और इस्तिस्ने के गिर्द होती है, इस्तिस्नों के गिर्द होती है। अच्छा, इसमें अवाम की कितनी दिलचस्पी है, राइट? कुछ हल्कों में ये भी तसव्वुर है कि जो केसेस आईनी अदालत के सामने जाएंगे वो उस नौयत के होंगे कि अवाम का उसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब हमारी ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर कुछ वकला नाराज़ है, नारेबाजी कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, तो इस पर कौन सी नई बात है, तो हमेशा कर रहे होते हैं। अच्छा, जुमे को जैसे आपको पता है हम पब्लिक की कॉल देते हैं, कुछ हमारे रेगुलर कॉलर्स होते हैं, यकीनन कुछ नए लोगों से भी बात करने का मौका मिलता है और कुछ हद तक मसले मसाइल उजागर होते हैं और कुछ हद तक अगेन राय आमा का भी पता लगता है। और जब 27वीं तरमीम पास हुई थी तो उस जुमे को हमें कई कॉल्स आई इसी मौजू पर, इसी इशू पर। तो लोगों का क्या कहना था, उसकी कुछ झलकियाँ आपको सुना देते हैं। ये आईनी तरामीम और अदलिया की आज़ादी वगैरह के बारे में बातचीत आप लोग करते हैं, तो आपको पता है मौसमियाती तब्दीली की वजह से ना दुनिया में वैसे ही ऑक्सीजन बहुत कम हुई हुई है। बेशक। तो आप इस तरह की बहस करके जो है ना वो ऑक्सीजन में मजीद कमी करते हैं, फायदा कोई नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ गई हमारी, बताइए? 27वीं तरमीम के बाद क्या वो सिर्फ वो जो 2+2 के फैसले होंगे जी, किसी का वो केस चला गया है, दीवानी केस या दूसरा केस, वो करेंगे? तो मैं सिर्फ ये आज बात कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ है ये उनका बोया हुआ है। मैंने कहा था 27वीं तरमीम के लिए तो हम 5-7 लोग हैं रिटायर्ड लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, तो मैंने उनसे सबसे पूछा, मैंने कहा यार 50-55 क्लास हैं जो कि कोई पता है आपको? तो यकीन करें हर एक आदमी लाताल्लुक़ है 27वीं या 28वीं तरमीम से, क्योंकि ये जितनी भी तरामीम हुई है उसमें आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि इस शो के बाद मैं एक दावत पे गया, वहाँ पर भी लोग इस पे सवाल कर रहे थे और जो जनरल वहाँ पे कंसेंसस था वो था कि यार ये अदलिया डिज़र्व करती है, ठीक है, इनकी जो हरकतें रही हैं ये एक मुद्दा है, और दूसरा सानू की, ठीक है, ये ओवरऑल है। अच्छा, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि पूरी आवाम की ये राय है, ये एक बड़े लिमिटेड किस्म का सैंपल है, लेकिन यकीनन ये एक राय है। तो आज हमने दावत दी लॉयर, मीडिया पर्सनालिटी, एनालिस्ट रीमा उमर साहिबा को। रीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और रीमा, ये आपने भी सारी बातें सुनी, आपने कुछ जो आवाम की राय है लिमिटेड, आप भी लोगों से मिलती जुलती हैं यकीनन, और हम जानते हैं कि यार मीडिया कम्युनिटी में इस पर बड़ी डिस्कशन होती है, वकला बरादरी में इस पर बड़ी डिस्कशन होती है, रिटायर्ड जज साहिबान, कुछ सियासी हल्कों में भी बंद कमरों में इस पर डिबेट होती है। लेकिन ओवरऑल ये जो एक बज़ाहिर एक सेंटिमेंट है कि अवाम को 27वीं तरमीम से ना कोई फ़ायदा या किसी भी तरमीम से या उनका कोई नुकसान होगा। अगर हम स्पेसिफिकली 27वीं तरमीम की बात करें और इसमें भी हम बात करें जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हुआ है, तो क्या ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है आपकी नज़र में? इट मेक्स नो डिफरेंस टू द पीपल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी बहुत लोगों से ऐसी ही बातें सुनती हूँ। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जिसमें जुडिशरीज में इतना इंटरेस्ट आम आवाम नहीं लेती। अगर आप ग्लोबली भी देखें
پاکستان میں لائرز موومنٹ جو بظاہر ایک جج کے نکالے جانے پہ نکلی تھی، وہ ایک بہت انٹرسٹ اس نے پوری دنیا میں اجاگر کیا، کیونکہ وہ ایکسیپشنل تھی. دنیا میں اس طرح کی چینجز جہاں ہوتی ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، بہت ممالک میں ہم نے اور بھی دیکھا ہے، پچھلے کچھ سالوں میں جوڈیشریز کو کیپچر کیا گیا، کوئی عوام باہر نہیں نکلتے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں اس طرح کی ایپتھی ہے. دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، ایک فیلئر ہے ہماری جوڈیشری کا، ہماری لیگل کمیونٹی کا، جنہوں نے لیگل جوڈیشل ایشوز کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا اور عوام تک نہیں لے کے گئے. تو اس طرح کی اونرشپ کانسٹیٹیوشن کی، کورٹس کی، جوڈیشل ریویو کی، اکاؤنٹیبلٹی کی نہیں ہے عوام میں، جو ہونی چاہیے. ہم نے لیگل ایشوز کو بہت ہی محدود کر دیا ہے لیگل کمیونٹی میں، ٹی وی میں. تو میرا خیال ہے ان کا بھی قصور ہے، جو پراپرلی آرٹیکولیٹ نہیں کر سکے کئی سالوں سے کہ وائی دی کانسٹیٹیوشن از ناٹ جسٹ اے پیس آف لیگل ٹیکسٹ. وہ ہر شخص کو اس کی زندگی کو کس طرح جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے اور کیوں ان کو ملے میٹر کرنا چاہیے. اب میرے اس پہ کچھ رائے ہے. میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے کہ یہ صرف کچھ ججز کی آپس کی لڑائی ہے، یا یہ بالکل ہی اتنا دور ہے ہم سے کہ عام شخص کو، آدمی یا عورت کو نہیں افیکٹ کرتا. میرا خیال ہے کرتا ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی، پیورلی آپ معاملات چھوڑ دیں جوڈیشل، ایگزیکٹو، ٹسل، اکاؤنٹیبلٹی کے، پیورلی آپ ٹیکس پیئرز منی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ آپ جو ٹیکسز دیتے ہیں وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں. اب ایک نیا کورٹ بنا ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس میں 7 نئے ججز ہیں. کچھ پچھلے سال ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے ججز کو 17 سے بڑھا کے ڈبل کر کے 34 کر دیا گیا تھا. ابھی اپوائنٹمنٹ سب کی ہوئی نہیں ہیں، لیکن 34 کیپیسٹی ہے سپریم کورٹ کی. ان سب ججز کو کون فنڈ کرے گا؟ ایک جج سپریم کورٹ اور ایف سی سی کے بہت ایکسپینسو ہے، ان کی سیلریز، ان کی بعد میں پینشنز، ان کے پرکس، پریولیجز. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو بلڈنگ بنے گی کبھی، ان کا ابھی کہا گیا ہے کہ 200 ان کو سٹاف چاہیے، ان کو 10 مالی چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب کہاں سے آئے گا؟ جی بالکل، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ یہ ٹیکس پیئرس کے ٹیکسز سے ہی آئے گا. تو اگر اس کا مقصد عوام کے ویلفیئر کے لیے نہیں ہے، یا ہمیں مزید سہولت ہمیں دینے کے لیے نہیں ہے، انصاف کے لیے نہیں ہے، اور یہ تو نظر آتا ہے کہ یہ ان سب وجوہات کے لیے نہیں بنائی گئی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، یا یہ ترامیم اس لیے نہیں کی گئی، تو یہ کیوں عوام اس خرچے کو برداشت کرے؟ ایک ایسی عوام جہاں آپ نے بھی بات کی ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، جہاں پاورٹی کی جو نمبرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جس طرح کی ہماری سچویشن ہے، ہمیں تو کاسٹ کٹنگ کی طرف جانا ہے. ہم کیوں ایک نئی عدالت بنا رہے ہیں؟ بھارت میں اس پہ تفصیل سے ڈسکشنز ہوئی. انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ یہ کہا گیا یہ بہت ایکسپینسو ہوگا، بہت پرابلمٹک ہوگا. تو اگر انہوں نے نہیں بنائی، ہم نے بنا لی، کیونکہ سیاسی طور پہ اس وقت ضرورت تھی اس کی. تو میرا خیال ہے پہلا جواب تو میرا یہ ہوگا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ٹیکس پیئرس، کہ ہمارے پیسہ ٹیکسز کہاں جا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہوگی کہ دیکھیں، سب سے پہلے اگر کوئی چینج آ رہا ہے اتنی فنڈامنٹل نوعیت کا، تو ذمہ داری بنتی ہے حکومت پہ کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ چینج بہتر ہے یا سچویشن ویسی رہے گی. کیا آپ کے جو کالرز ہیں یا جن لوگوں سے میں ملی، ایٹ لیسٹ یہ تو سب مانتے ہیں کہ وہ کنونسڈ نہیں ہے کہ یہ بہتری کی طرف کچھ ہمیں لے کے جائے گی. ان کی یا ایپتھی ہے یا کہیں گے کچھ بدلے گا نہیں، لیکن بہتری تو نہیں ہوگی. تو یہ جو سب پورا ایک پروسیس شروع ہوا ہے، اس میں بہتری حکومت نہیں پروو کر سکی یا دکھا سکی، جو ان پہ ڈیوٹی ہے کہ یہ بہتری کی طرف ہمیں کیسے لے کے جائے گا. تیسرا، آج ایک بہت اہم ایڈیشنل نوٹ سامنے آیا جو آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، جس میں ایک جسٹس بالکل وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں. اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کا جو پہلا بیچ ہے ججز کا، وہ پرائم منسٹر نے ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جو جسٹس امین الدین ہیں، ان کے ساتھ لگائے ہیں. اب یہ جو جج ہیں، یہ ان 7 ججز میں سے ایک ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ ہمارے آئین کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. ہمارے آئین میں ہی ہے نان ڈسکریمنیشن کا جو کلاز ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہمارے آئین میں ہی دی گئی ہیں. اب یہ وہ جج ہیں، ان کی آپ ورلڈ ویو ان کا دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں خواتین کے بارے میں، اس طرح کے جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے اس کے بارے میں کیا ہے. وہ انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ دا لا اینڈ لوکنگ ایٹ دا فیکٹس آف دا کیس کہ اتنا ایک بھیانک قتل ہوا ہے، کرائم ہوا ہے، آپ نے پرپیٹریٹر کو جسٹس
پہ لے کے جانا ہے. انہوں نے ایک مورل پولیسنگ اور کیریکٹر اساسینیشن شروع کر دی کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. ریما سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ذرا تو بتا دوں کہ کس کیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نور مقدم کا کیس, ظاہر ہے آپ سب اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں. اس میں جو ججمنٹ آئی تھی جس میں ظاہر ذاکر جعفر کی سزائے موت کو برقرار رکھا تھا, اور اس میں ایک 3 ممبر بینچ تھا جسٹس سپریم کورٹ کا, جس میں جسٹس علی باقر نجفی اس کا بینچ کا حصہ تھے. اچھا, انہوں نے اپ ہولڈ کی ہے ڈیتھ پینلٹی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اور یہ ابھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا ہے یہ پورا فیصلہ, تو ابھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے اس میں ایک آبزرویشن دی ہے, ایک نوٹ ڈالا ہے جو بھی اس کی کریکٹ نومنکلیچر ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے اس کیس میں, جو قتل ہوا ہے, یہ ایک ڈائریکٹ نتیجہ ہے معاشرے میں جو وائس پھیل رہی ہے, جو جی بالکل پھیل رہی ہے, اور یہ ایک لیونگ ریلیشن شپ کا نتیجہ ہے. اچھا, اب یہاں پر میرا خیال ہے کہ ٹائپو ہو گیا ہے, کبھی کبھی آٹو کریکٹ کر دیتا ہے. ان کا مطلب تھا لیو ان ریلیشن شپ, جب 2 لوگ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ناٹ نیسسریلی بینگ میرڈ. تو بالکل کیس مرڈر کا ہے, اور اگین انہوں نے جج سینٹنس کو اپ ہولڈ کیا ہے, لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اس میں موریلٹی بھی شامل کی گئی ہے. تھوڑی سی نہیں, ذرا ٹھیک ٹھاک, میں انڈرسٹیٹ کرتا ہوں چیزوں کو. اور یہ بہت ایک پرابلمٹک چیز ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دیگر جو ہمارے اور ججز ہیں سپریم کورٹ کے, جسٹس عائشہ ملک آپ لے لیں, اب تو انہوں نے ریزائن کر دیا, جسٹس منصور علی شاہ دیکھ لیں, جسٹس اطہر منیلا دیکھ لیں, ان کی پوری جورسپروڈنس ہے کہ اس طرح کے خاتون کے کیریکٹر پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ جو ریلیٹ نہیں کرتی فیکٹ سے یا لا سے, اس کو آپ کو نہیں لانا چاہیے ایسے کیسز میں, کیونکہ یہ ایک بہت ڈس سروس ہے ایکسیس ٹو جسٹس پہ خواتین کے لیے جو ہے. اب آپ خود دیکھ لیں, اور بھی کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کا قتل کر دیتا ہے, اس میں کیا ہم نے سنا ہے کہ پھر شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, اس طرح کے جرائم ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل ایک ارریلیونٹ چیز تھی, ایک پائٹی کو جوڑ دیا گیا ہے, اور ایک طرح سے لیکچر ہے جو ججز کو بہت شوق ہوتا ہے دینے کا. اور آپ کو ورلڈ ویو میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی کرائٹیریا کیونکہ نہیں ہے ان اپوائنٹمنٹس کا, اور مقصد فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا یہی ہے کہ آپ کو ایسے ججز ملے جن کو آپ کنٹرول کر سکیں, جو آپ کے تابع دار ہوں. تو پھر اگر کوئی کرائٹیریا نہیں ہے تو اس طرح کے ججز ہیں جو آپ کو وہاں ملیں گے. آپ باقی بھی چلیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کو دیکھ لیں, 1 یا شاید 2 کے علاوہ کسی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کیسز کو سننے میں یا کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس کو بنانے میں, لیکن ان کو آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ڈال دیا. تو یہ ایک عام آدمی, عام عورت, عام شخص کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے یہ کہ کون وہ ججز ہوں گے جو آپ کے ان معاملات کو, آپ کی کانسٹیٹیوشن کو کس طرح انٹرپریٹ کرنا ہے, اس کا فیصلہ کریں گے. اچھا ریما, میں جی سوری ابھی بات کاٹ رہا ہوں, میں جاننا چاہوں گا کہ کون سے ایسے سینیریوز ہیں جس میں کسی بھی عام شخص کا کیس ایف سی سی کے سامنے جائے گا, بیکاز یوں کہ یہ ان چیزوں کا ظاہر ہے اس وقت اثر ہوگا جب آپ کا کیس باقاعدہ ان کے سامنے ہوگا, رائٹ. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ کرتے ہیں, اور پھر اطہر منیلا کی بھی ایک آخری فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے جسٹ ان کانٹراسٹ, اس پر بھی میں تھوڑی سی اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ عام عوام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ریما عمر سے. ریما, ابھی آپ نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی گئی ہے, ایک تو یہ خزانے پہ بڑا خرچہ ہے, ان میں جو ججز ڈالے گئے ہیں ان کے ٹریک ریکارڈ پہ سوالیہ نشان ہے, اور کافی لوگ جو سینئر لائرز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ کیا جسٹس ڈیلیور کرے گی. آپ نے اپنی بات میں ابھی یہ بھی ہنٹ کیا کہ جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے, جن کی آئے دن یہاں پامالی ہو رہی ہوتی ہے, بندے اٹھا لیے جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. ابھی تک سپریم کورٹ جا کے لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, کبھی ریلیف ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. تو بنیادی حقوق کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ عام عوام کو جو ریسیونگ اینڈ پر ہے اس کے پورے ملک میں, انہیں کیا کنسرن ہونی چاہیے, وائی شوڈ دے بی کنسرن کہ یہ جو جس طرح کی کورٹ بنی ہے وہ کہاں جائیں گے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے. دیکھیے بالکل یہ بھی بہت اہم سوال ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے لٹیگنٹ, لیکن جو ریاست ہے ہماری, خاص طور پہ آپ کا ایگزیکٹو ہے اور آپ کی پارلیمان جب قانون سازی کرتی ہے
تو آپ کو ایک تھرڈ پلر آف اسٹیٹ، یہ جوڈیشری کا رول ہے کہ جوڈیشری نے اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز کا رول پلے کرنا ہے. اگر ایگزیکٹو جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو عدالتیں ہیں، ان سے آپ توقع کرتے ہیں وہ ان کے فیصلوں کو ریویو کر سکے. یا پارلیمان کچھ آرڈنری لیجسلیشن کرتی ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، آپ کورٹ جا سکتے ہیں اس کو ریویو کروانے کے لیے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اب بہت سے یہ ایک تاثر ہے کہ ہماری عدالتیں ایسا کچھ نہیں کرتی. میں کچھ رومانٹیسائز اینڈ گلوریفائی نہیں کروں گی ہماری عدالتوں کا جو تاریخ رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ایسے فیصلے آتے ہیں جو انسانی حقوق کے فیور میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جسٹس بابر ستار کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت اچھی جورسپروڈنس ہے انہوں نے جو ڈیولپ کی ہے رائٹ ٹو پرائیویسی کے اوپر. اب سرویلنس ایک ایسی چیز ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص جس کے پاس ایک موبائل فون ہے اس کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور جسٹس بابر ستار نے سوال اٹھایا ہے ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس کی ان انچیکڈ پاورز کے اوپر جو وہ سرویلنس کر سکتے ہیں. اور اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو اب بنی ہے، 26 امینڈمنٹ میں آپ نے ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے کیسز سن سکتے ہیں، ریگولر بینچز نہیں. اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کون بناتا ہے؟ ایک ایسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس میں ایگزیکٹو کی کافی حد تک ڈومیننس ہے. تو یہ ایک واقعہ. دوسرا آپ دیکھیے جب پیمرا آرڈیننس آیا تھا اس کو جسٹس اطہر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور اس میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، سوشل میڈیا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں اس آرڈیننس میں. اب پیمرا کا قانون آیا ہے، وہ آپ کہاں لے کے، پیکا کا قانون آیا ہے، آپ کہاں لے کے وہ چیلنج کریں گے جب آپ کی عدالتیں اس حد تک کیپچرڈ ہوں گی اور تابع ہوں گی ایگزیکٹو کے. کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ریگولر بینچ کورٹس میں اپوائنٹمنٹس کرے گا، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں، اور کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے گا. اور دوسرا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کا پہلا بیچ ہی آپ کے پرائم منسٹر نے ہی لگایا ہے ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. پہلے آپ کو ججز مل جاتے تھے ہر عدالت میں، 1-2 ججز جو بہتر ججمنٹس، پروگریسو ججمنٹس، فنڈامنٹل رائٹس سے کنسسٹنٹ ججمنٹس دیتے تھے. اب ایگزیکٹو نے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے ہر طرح سے سیف سیکیور کرنا چاہتی ہے، انہوں نے ایسی عدالتیں بنائی ہیں جو ان کے کسی فیصلے کو بھی کویسچن نہ کر سکے. سو یہ لٹیگنٹس کا بھی معاملہ ہے کیونکہ اب ایک کنفیوژن بھی ہے کہ کون سے کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جائیں گے ہائی کورٹس میں، اور کون سے کیسز فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں جائیں گے. اور یہ جو کنفیوژن ہے یہ مزید پینڈنسی ڈیلیز جو ہے اس کو بڑھائے گا. یہ ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے 26 امینڈمنٹ کے بعد بھی ہائی کورٹس میں، اور اب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ورسز سپریم کورٹ بھی ایک ٹسل رہے گی. تو پینڈنسی اور ڈیلیز میں تو بہتری نہیں آئے گی. اور یہ کنفیوژن کو کلیئر کرنے میں بھی ابھی کافی ٹائم لگے گا اگر کبھی کلیئر ہوگی. اچھا ریما، اب دیکھیں جج صاحبان جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کے جو ذاتی رائے ہیں وہ کتنے پروگریسو ہیں کتنے نہیں ہیں اس سے قطع نظر کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ فرض کرے کہ آپ کا ایز اے شہری کہیں نہ کہیں ریاست کے خلاف آپ کی کوئی لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے کسی بھی ریاستی ادارے کے خلاف یا جو بھی، اور یہ بات فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جاتی ہے تو پھر کم ہی چانسز ہیں کہ آپ کو کوئی ریلیف ملے، کیونکہ جس طرح چیزوں کو ڈیزائن کیا گیا ہے، جس طرح کورٹ کی کمپوزیشن بنائی گئی ہے. ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، اگین آئی تھنک کہ یہ ایک ایسی ایشو ہے جو لوگوں کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے، کہ کسی کو اٹھا لیا یا کسی کو ان لافلی امپریزن کر دیا یا کوئی جیل میں ہے، آپ اس کو جو لیگل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وزیٹیشنز کا آپ نہیں دے رہے، جیسے ہاں آج کل ہو رہا ہے. تو ایک وقت پہ ہوتا تھا کہ یار چلیں ہم کسی کورٹ میں چلے جائیں گے، اگر کوئی اطہر من اللہ صاحب جیسے جسٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں شاید ریلیف دے. اب کتنے چانسز ہوں گے کہ اس قسم کی ریلیف کسی کو بھی ملے گی، اس بات سے قطع نظر کہ وہ کوئی صحافی ہے، وہ کوئی ایکٹیوسٹ ہے، وہ کوئی وکیل ہے، عام شہری ہے وہ؟ جی بالکل. دیکھیے ایگزیکٹو اوور ریچ جو ہوتی ہے یا ایگزیکٹو کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف آپ کو اس اوور آل ملک کی پالیٹکس سے جڑے نہیں ہوتے، وہ ایک عام انسان سے بھی جڑے ہوتے ہیں. دیکھیں نو فلائی لسٹ جو ہیں ہمارے ملک میں اتنی زیادہ جو آپ کو روک دیتے ہیں ایئرپورٹ میں کہ آپ نہیں جا سکتے ملک سے باہر کیونکہ کوئی لسٹ ہے جس پہ آپ کا نام ہے. اب اس کے خلاف بھی ہم نے دیکھا ہے پروگریسو اچھے فیصلے عدالتوں کی طرف سے آئے ہیں، لیکن اب ایگزیکٹو کے خلاف جانا انسٹیٹیوشنلی، اور یہ انڈیویجول ججز کی بات نہیں ہے، انسٹیٹیوشنلی ہی بہت مشکل کر دیا ہے. کیونکہ اگر ایک ہائی کورٹ میں ایک جج ہے، موسٹلی کیسز ہائی کورٹ پہ پہلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں کوئی جج ہے وہ ایگزیکٹو کے خلاف فیصلہ کرتا ہے
بہت آسان ہے انہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز سے نکال کے ریگولر بینچ میں ڈال دینا, اور اب تو کیا آپ انہیں, اگر وہ زیادہ آپ کے خلاف فیصلے کریں, انہیں ٹرانسفر کر دینا کسی اور ہائی کورٹ میں نے سنا ہے کہ کافی بالکل یہ بھی چیزیں ڈیمانڈ ہے جج صاحب. تو میرا خیال ہے دیٹس دا کنسرن کہ پہلے انڈیویجول ججز تھے, لیکن آپ کو مل جاتے تھے اچھے برے ججز مختلف, جو کچھ ایشوز پہ زیادہ سٹانس بھی لیتے تھے, تھوڑا سٹینڈ بھی لیتے تھے, لیکن اب آپ نے انسٹیٹیوشنلی ایسے ججز کے راستے بند کر دیے ہیں. اور جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو فائنل سے رکھے گی کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں, اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں فنڈامنٹل رائٹس بھی آتے ہیں, یہ بہت ایک اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیصلے کرے گی, اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چن کے ایسے ججز بٹھائے ہیں جن کا ریکارڈ دکھاتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو حکومت کے حق میں فیصلے کرتے چلے آئے ہیں, اور ان کا کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس خاص نہیں ہے. تو یہ اوور آل سسٹم ایسا بنایا گیا ہے, آف کورس اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, دے کین بی روڈ شاک سرپرائزز, لیکن سسٹم ایسا بنایا گیا ہے جس میں عدالتیں جو اب ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گی, اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنی منمانی زیادہ کر سکے گا. یہ ایک بہت کنسرن کی بات ہے. ہم نے اپنی 70 سالہ تاریخ میں دیکھا ہے, حالانکہ عدلیہ پہ بہت کرٹیسزم ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی ہمارے پاس ایسے ججز آئے جنہوں نے ڈسینٹ کیا, جنہوں نے پرائس بھی پے کی, جنہوں نے پی سی او کا حلف لینے سے انکار کیا. دوراب پٹیل کا نام ذہن میں آتا ہے, فخر الدین جی ابراہیم کا آتا ہے, وجی الدین احمد کا آتا ہے, مامون قاضی ہیں, سبی الدین احمد ہیں. لیکن اس نظام میں بھی شاید اتنی گنجائش تھی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. فرام واٹ آئی ایم ہیئرنگ رائٹ ناؤ, آپ کہہ رہی ہیں اب ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ یہ ہم شاید نہ دیکھ سکیں, یا کسی کی اتنی ہمت ہی نہ ہو جو مرہون منت ہے سرکار کا, ایگزیکٹو کا, پارلیمنٹ کا, اپنی جاب ایکسٹینڈ کرنے میں, کہ وہ پھر کیسے جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرے گا یا ڈسینٹ کرے گا. کوشش تو یہ ہے, اور میرا خیال ہے یہ صاف نظر آتا ہے کہ کوشش تو یہ ہے کہ ایسا ہی ہو کہ انسٹیٹیوشنلی آپ بالکل ایک بہت مشکلات پیدا کر دیں ان ججز کے لیے جو آپ کے خلاف فیصلہ کریں. اور یہ دیکھیں ٹرانسفر آف ججز والی چیز بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تو ہم نے بات کر لی, ہماری تاریخ میں ہمارے ہر آئین میں کنسینٹ کے ساتھ ٹرانسفر کا ہی ذکر تھا, اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایک سیکیورٹی آف سروس جو ہے وہ آپ نے ججز کو دینی ہے. آپ اس کو فنڈامنٹلی چینج نہیں کر سکتے, آپ کہیں کسی اور عدالت میں انہیں ٹرانسفر کرتے ہیں. ہمارے ہر آئین میں, اوریجنل آئین میں یہی تھا. بھٹو کے ٹائم پہ اور پھر ضیاء کے ٹائم پہ کچھ اس میں امینڈمنٹس ہوئی, لیکن 18ویں ترمیم میں انہی پارٹیز نے جنہوں نے اب 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کی ہے, انہوں نے ہی کہا کہ واپس اوریجنل شکل میں ہم نے آئین کو لے کے جانا ہے. جو پورا شکل اس کی بگاڑی گئی ہے اوور دی ایئرس, اسے ہمیں درست کرنا ہے, اور وہ کنسینٹ واپس لے کے آئے ٹرانسفرز میں. اب کیونکہ انہیں سوٹ کرتا ہے اور ججز جو ہائی کورٹس کے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے, تو انہوں نے کنسینٹ نکال دی ہے. اور اگر کوئی جج ریفیوز کرتا ہے ٹرانسفر ہونے سے, ان کے خلاف ڈسپلنری کارروائی ہو سکتی ہے, انہیں نکالا بھی جا سکتا ہے. تو اب آپ خود سوچئے ایک ہائی کورٹ کا جج کیا ڈیئر کرے گا انسٹیٹیوشنلی, آپ نے ان کے تنگ نہیں کر دیا ان کے لیے ان کی چوائس کہ وہ ریاست کے خلاف یا ایگزیکٹو کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکیں. تو اوور آل انسٹیٹیوشنلی ایک بہت سیاہ ترین دور ہے ہماری جوڈیشری کے لیے انفارچونیٹلی, اور میں کہتی ہوں یہ ایز اے کرٹک آف دا کورٹس جو ان کا رول رہا ہے. ایک اور بات آپ نے کیونکہ شروع میں کی کہ جوڈیشری جو ایکٹیویزم تھا اس کی بہت کمپلینٹس تھی, لوگ بھی تنگ تھے. دیکھیے ایک بات کی جاتی ہے کہ پرائم منسٹرز کو کورٹس نے گھر بھیج دیا. اب پرائم منسٹرز کو گھر دو, پی ایم گیلانی اور نواز شریف, جس بیسس پہ جو بھیجا وہ قوانین تو وہیں کے وہیں ہیں. 62(1)F صادق امین والا بھی وہیں کا وہیں ہے. جوڈیشری کے خلاف ریڈیکیول کرنے والی پروویژن ڈسکوالیفیکیشن کی, وہ بھی وہیں کی وہیں ہے. وہ پروویژن 184(3) پبلک انٹرسٹ فنڈامنٹل رائٹس والی, وہ آپ نے سپریم کورٹ سے لے کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دی ہے. تو آپ نے تبدیل کیا کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ کرنا تھا کہ نہیں اب پرائم منسٹرز کو گھر نہ بھیجا جائے, آپ نے وہ پروویژنز وہیں کی وہیں رکھی ہیں, تاکہ اگر آپ اب بھی چاہیں وہ آپ کے حق میں یہ ججز سیاست کریں, اور آپ کے حق میں وہی پولیٹیکل انجینئرنگ عدالتوں کے تھرو ہو. اور صرف عدالتیں فیصلہ کر کے نہیں کرتی, فیصلہ نہ کر کے بھی کرتی ہیں. جو ہم ڈیلیز دیکھتے ہیں, پینڈنسی پڑی رہتی ہے, امپورٹنٹ پٹیشنز سنی نہیں جاتی, وہ بھی فیصلہ ہوتا ہے. کیونکہ کچھ ایسے سچویشنز ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں فیصلہ کریں, اپنی ڈیوٹی اپنا رول فلفل کریں, اور وہ نہ کر کے بھی عدالتیں
پالیٹکس کرتی ہیں. وہ کہا تھا نا سائلنس از آلسو رسپانس. بہت بہت شکریہ ریما جی. دیکھیں یہ ایک اہم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایف سی سی کے سامنے صرف وزیر اعظم وسعت اللہ خان کی نااہلی کا کیس آئے گا. عام شہری وسعت اللہ خان کے بنیادی حقوق کے کیسز بھی وہاں مجھے ایک بات بتاؤ, ٹائم لگے گا سمجھنے میں. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو تم نے اتنی لمبی گفتگو کی میں آرام سے سن رہا تھا, یہ جوڈیشری کیا ایران میں, نارتھ کوریا میں, چائنا میں, رشیا میں, ایجپٹ میں, گلف میں, افغانستان میں, سینٹرل ایشیا میں کام نہیں کر رہی ہے؟ یقیناً کیا لوگ مر گئے ہو؟ یقیناً کر رہی ہے, یقیناً. بس میرا خیال ہے مرنے کی بات ہے کہ لوگ رہ کیسے رہیں گے, یہ شاید بہتر سوال ہے. بہرحال چین کی آپ نے ذکر کیا, یہاں پہ میں خیال اپنے ناانصافی کیا, ان کا پھر بھی جسٹس سسٹم ہے یار, ایسی بات نہیں ہے. ہاں باقیوں کا بھی ہے. اچھا آپ کیا مطلب چیلنج کر رہے ہیں گلف کا اگلے موضوع پر جائیں یا مطلب ہم بس یہی ڈسکس؟ بہرحال دنیا چل رہی ہے, دنیا چل رہی ہے. جی وقفہ لے لیں. عدلیہ کے ساتھ جو یہ حکومت کر رہی ہے, پارلیمان نے کیا ہے, وہ صرف ہم نہیں دیکھ رہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اور ہمیں قرض دینے والا ادارہ IMF وہ بھی دیکھ رہا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے جو یہ رپورٹ ابھی چند ماہ پہلے جاری کی, جو ابھی منظر عام پہ آئی, اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ جہاں پہ عدلیہ آزاد نہ ہو, فنکشننگ نہ ہو, ڈیلیور نہ کر رہی ہو, تو کوئی بھی انویسٹر آنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کس ملک میں جا رہا ہوں, میری انویسٹمنٹ جو ہے, میرے جو کانٹریکچوئل آبلیگیشن ہیں وہ آنر ہوں گے یا نہیں. ڈان اخبار میں آج خلیقیانی صاحب کی خبر آئی ہے اسی IMF کی رپورٹ کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا ہے IMF نے کہ مالیاتی بد انتظامی ایک گڑبڑ گھوٹالہ ہے. پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کے اعداد و شمار جو ہیں وہ معتبر نہیں, ان پر سوالیہ نشان ہے. انہوں نے کہا بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے جو پیسہ لگایا جاتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے, ڈیلیز ہو جاتے ہیں پروجیکٹ, کاسٹ بڑھ جاتی ہے, وہ پیسہ کس کی جیب میں جاتا ہے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں جو پالیسی بنائی جاتی ہے معاشی میدان میں, وہ پالیسی ایک ہوتی ہے جو سائٹ پہ پڑی ہوتی ہے, عملاً کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی کیونکہ کوئی شفافیت نہیں ہے. یہ جو ڈسکریشنری فنڈز ہوتے ہیں ہمارے M&As کے, وہ کہاں جاتے ہیں, کیسے ہوتا ہے, کئی سارے سوالات ہیں IMF کی اس رپورٹ کے حوالے سے. پچھلے ہفتے یہ رپورٹ آئی, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک سرکار ہے جو بڑی کہتی ہے کہ جی ہماری پرفارمنس زبردست ہے, کچھ آ کے وہ جواب دے گی, کوئی تعویلیں پیش کرے گی, کوئی جھوٹا وعدہ ہی کرے گی کہ بھائی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہم معاملات کو سدھاریں گے, لیکن انہوں نے کوئی ایسی زحمت اب تک نہیں کی. ثناء اللہ خان ہمارے کولیگ ہیں, سینئر صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں, وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ثناء اللہ خان, ایک انہوں نے یہ بھی بات اٹھائی کہ کمرشل بینکوں میں جو پاکستان کی حکومت پیسہ رکھتی ہے, یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کا سود جو ہے وہ کون اٹھا رہا ہوتا ہے, وہ کس کی جیب میں جا رہا ہوتا ہے. سوالات بہت سارے ہیں, جواب کوئی نہیں. سرکار کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ آج 7-8 دن ہو گئے اس رپورٹ کو آئے ہوئے, اور اس رپورٹ نے پورے آپ کے نہ صرف آپ کے سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے بلکہ آپ کی جوڈیشری, آپ کے اینٹی کرپشن کے ادارے, آپ کے جتنے بھی آرگن ہیں اس ملک کے, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیں چاہے وہ کسی اور طریقے سے بنے ہوئے ہیں, تمام کو ایکسپوز کیا ہے. اور کوئی بھی ادارہ, نہ آپ کی پارلیمنٹ, نہ آپ کا پرائم منسٹر آفس, نہ آپ کا وزارت خزانہ, نہ کوئی اور ادارہ, نہ آپ کی عدلیہ, کیونکہ اس میں انہوں نے کہا تھا سب سے کرپٹ ادارہ آپ کی جوڈیشری ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, بلکہ سسٹم کی بات کی ہے. کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لگتا ایسے ہے کہ سب لوگوں کو سانپ سونپ گیا ہے اور سب کو اس IMF کی رپورٹ کا جو آئینہ ہے اس میں اپنی تصویر نظر آ رہی ہے, اور ڈرتے ہیں سوالات سے پوچھنے سے کہ لوگ کیا پوچھیں گے, ہمارے پاس کیا جواب ہوں گے. مجھے جو اس پچھلے 7 دن میں محسوس ہوا ہے, جو ہماری لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, مجھے لگتا ہے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اس بات کا. اور خلیقیانی کی جو رپورٹ ہے آج کی, اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 25 آپ نے IMF کے پروگرام لیے ہیں, 25 کے 25 IMF پروگرام کے باوجود بھی آپ فسکل مینجمنٹ جو ہے نہیں کر سکے. اور آپ صورتحال ایک چھوٹی سی اس میں جو ایک بات ہے, آج سے جو 23واں انہوں نے IMF کا پروگرام لیا تھا, ایک طے کیا تھا کہ تمام اکاؤنٹس ختم ہوں گے, اور ایک جو سینٹرل اکاؤنٹ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اکاؤنٹ نمبر 1 کہتے ہیں, اس میں تمام پیسے آئیں گے. 3000 اکاؤنٹ بند کیے گئے مختلف اداروں کے, وزارتوں کے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق 550 اکاؤنٹ دوبارہ آپریٹ کیے گئے,
جس میں ایسے ایسے اکاؤنٹس ہیں، اور یہ پیسہ اگر سینٹرل اکاؤنٹ میں جائے تو شاید جو ہم قرض لیتے ہیں وہ 50% قرض ہمیں لینا ہی نہ پڑے، اور وہ آپ کی جو انٹرسٹ پیمنٹ بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ادارے نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ اس پہ انٹرسٹ کھاتے ہیں. جس طرح میں آپ کو مثال دوں، نادرا ہے وہ اتھارٹی بن گئی ہے، نادرا جتنی بھی آمدن کماتا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں دیتا. اب پاسپورٹ کا ادارہ بھی یہ قانون بنا کے کابینہ کو بھیج چکا ہے. محسن نقوی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ پاسپورٹ کو بھی اتھارٹی بنا دی جائے. وہ جو 56 ارب روپے وہ سالانہ ان کی آمدن ہوتی ہے، وہ آمدن وہ اپنی مرضی سے استعمال کریں، اپنے مرضی کے اکاؤنٹ میں رکھیں. تو اس طرح تقریباً 550 اکاؤنٹس دوبارہ آپریٹ ہو چکے ہیں. تو یہ سسٹم چل رہا ہے. اب ان کا کون جواب دے گا؟ اس رپورٹ کا کون جواب دے گا؟ عدلیہ دے گی، ایف آئی اے دے گا، وفاقی حکومت دے گی، فائنانس منسٹر دے گی؟ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. ہم نے کوشش کی، میسیجز کیے، بات کرنے کی کوشش کی، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پر. مطلب ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کے پورے نظام کو، آپ کے پورے ملک کو ایک اتنا بڑا ادارہ، دنیا کا سب سے بڑا فائنینشیل ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرپٹ نظام ہے یہ، اور 47 سے وہ شروع کر رہا ہے، کوئی آج سے شروع نہیں کر رہا، ادھر سے لے کر آج تک کی بات کر رہا ہے. اس پہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایز اے نیشن ہمارے لیے یہ بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، کم از کم ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، کوئی تو جواب دیں، اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیں. مطلب ہے اس میں بھی تو کوئی برائی نہیں ہے. آپ غلطی ایکسیپٹ کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی نا. غلطی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، منہ کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہاں ایک آج منہ کھلا ہے، وہ میاں نواز شریف کا، جو بڑے عرصے بعد اس نے زبان کھولی ہے، باقی سب زبانیں بند ہیں. ٹھیک. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے کہا، یہ صرف اس دور یا پچھلے دور کی بات نہیں ہو رہی، یہ تمام دوروں کی بات ہو رہی ہے. پورے جس کو ہم پیار سے سسٹم بولتے ہیں. ثناء اللہ بھائی، ہم نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہی گفتگو رہے گی. ویلکم بیک. آئی ایم ایف، پاکستانی معیشت، بے روزگاری، بلا بلا بلا، اس پہ ہم ثناء اللہ صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. ثناء اللہ صاحب، آئی ایم ایف کے ہی دباؤ پہ لیبر فورس سروے بھی جاری ہو گیا ہے. اس کے مطابق بے روزگاری کی شرح اس وقت پاکستان میں 7.1% ہے، جو پچھلے 21 برس میں سب سے زیادہ ہے. پچھلے 4 سال میں بے روزگار افراد کی تعداد میں 31% کا اضافہ ہوا ہے. لیکن جو وزیر منصوبہ بندی ہیں احسن اقبال صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اضافہ جو ہوا ہے یہ آئی ایم ایف کا چونکہ ہم نے پیکج لیا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو قدرتی آفات سے تباہی مچی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ہیں وجوہات. صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی انہوں نے کل بتایا ہے. اور سروے میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں، کیونکہ یہ سروے ایک تو لاسٹ ایئر کا ہے، جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن اس میں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو اسٹرکچر ریفارمز کیے ہیں ان کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے، گیس مہنگی ہوئی ہے، انڈسٹری یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو نہیں رہی ہے. ہر سال آپ کے تقریباً کوئی 45 لاکھ نئے لوگ آپ کے سرکل میں آ رہے ہیں، امپلائمنٹ میں شامل ہو رہے ہیں جن کو روزگار چاہیے. تو یہ تعداد بڑھے گی. اگر آپ کی جی ڈی پی گروتھ 6% تک نہیں آتی تو پھر آپ کی ان امپلائمنٹ کی جو ریشو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی. یہ باقاعدہ اکانومی کا ایک فارمولہ ہے، اور ماضی میں بھی یہ ہوا ہے. جب کبھی بھی آپ کی گروتھ 6% تک آئی ہے یا اس سے زیادہ ہوئی ہے تو ان امپلائمنٹ نیچے آتی ہے. وہ اس سے لنک ہے یہ آپ کی پاپولیشن گروتھ سے، اور کتنے نئے لوگ آ رہے ہیں آپ کے مارکیٹ میں روزگار کے لیے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ جو ہے، جو کرنے کی بات ہے، کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے عوام بے روزگار ہوئے ہیں، حکمران نہیں ہوئے. آپ دیکھیں اور میں جو پچھلے 3-4 سال جو انفلیشن رہی ہے، جو پرچیزنگ پاور لوگوں کی ختم ہوئی ہے، اس میں آپ کو عوام کا احساس بالکل نہیں ہوا. لیکن آپ نے 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کو 10 وزیر چاہیے ہوتے ہیں اسلام آباد. آپ نے 56 یا 60 وزیر رکھے ہوئے ہیں. ایک وزارت کے 5 وزیر ہیں، ایک وفاقی وزیر، ایک مشیر، ایک اسٹیٹ منسٹر، اور یار دوستوں کو ایس اے پی ایم بھی بنانا ہوتا ہے. ایس اے پی ایم بھی بنے ہوئے ہیں بہت سارے. اس کے ساتھ آپ کے پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں. تو 5 لوگ اس وزارت کو دیکھ رہے ہیں جو 18 امینڈمنٹ کے بعد جس کو ایک کلرک نے دیکھنا تھا. تو بے روزگاری تو عوام کے لیے ہوئی ہے. پھر آپ نے جو پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے لوگوں کی، تو انہوں نے کہا جی ہماری بھی ہوئی ہے. پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں میں 250 گنا اضافہ کیا گیا ہے. وزراء کی تنخواہوں میں اسی طرح
लाखों रुपए का इजाफा किया गया स्पीकर, और ये सिर्फ वफाक पे नहीं हुआ, सूबों में भी हुआ है। फिर आपकी जो हायर ब्यूरोक्रेसी है जो आपके तौर पर काम करती है हुक्मरानों के अहकामात पर 20 से 22 ग्रेड, उन तमाम को एग्जेक्टिव अलाउंस दिए गए हैं जो तनख्वाह से डबल है। तो पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं है, पब्लिक के लिए ना रिफॉर्म्स है ना उनके लिए कुछ, अगर कुछ था भी, जिस तरह आप इंडिया में देख सकते हैं कि फूड एक सब्सिडी चलती है तो पाकिस्तान में वो भी ख़त्म कर दी गई है। एक दो इदारे बनाए हुए थे जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये करप्ट है, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर है, उनके 12,000 जो मुलाजमीन थे, 12,000 ख़ानदान, उनको वन गो में फारिग किया गया, और आज 4 महीने हो गए हैं, ना उनको तनख्वाहें मिली हैं ना उनके पैकेज मिले हैं। इसी तरह PWD एक इदारा है, उसको बंद किया गया। आज से 2 दिन पहले एक वजारत इत्तलात का इदारा था, शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी ATV, एक लेटर के साथ उनके तमाम मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। इस तरह ये एक लंबी लाइन है, मैं गिनवाना शुरू करूं ख़त्म नहीं होगी। अगर आप पहाड़ की चोटी पे होकर नीचे देखो तो सब सुहाना ही लगता है ना। हाँ, लेकिन ये सब IMF की वजह से, सब कुदरती आफात की वजह से। कुदरती आफात तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में सरकार का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं है। और देखिए सरकार सेट है, और जितनी भी देखें, जितना भी पिछले कई माह में या पिछले साल में जो हुआ है वो सरकार को सेट करने के लिए ही हुआ है ना। हमने देखा है कि यार पब्लिक को संभालना, पब्लिक को कौन संभाले यार, पब्लिक को क्या दे, वो वैसे ही आज उनके मुंह में दाना डालोगे कल दोबारा भूखे होंगे, यही है ना। अब तो जो लोग मैटर करते हैं सरकार और उनका सरकार और अशराफिया गेटेड कम्युनिटी है, उसके बाहर क्या हो रहा है सानू की, हाँ वो एक दिन आता है जब कभी कभी बाहर से शोर आप दर्शन करवा देते हैं, आप यूं चले हम भी फिर करा दें। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।